Assalamu alaikum everyone. In this video, I am going to talk about the consequences of the decline of the Mughal Empire into the subcontinent. In the last video, we have talked about the reasons of the decline of the Mughal Empire. Now we are going to see the consequences, and the major, most important consequence of the decline of the Mughal Empire was the arrival of the Britishers into the subcontinent. जैसे जैसे मुगल्स वीक होते गए, ब्रिटिशर्स को चांस मिला टू कम इनटू द सब कॉन्टिनेंट एंड मेक देयर कंसोलिडेटेड पावर हियर, और ऐसा ही हुआ. अब बुक्स ने मोस्टली इस टॉपिक को बड़ा मिक्सअप करके लिखा है. ये अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स को उन्होंने बहुत सी पॉलिसीज़, बहुत सी स्ट्रेटजीज़, सब कुछ मिक्सअप कर दिया. सो आई थिंक दैट आई शुड गो फॉर सम सॉर्ट ऑफ नोट्स फॉर इट एज वेल. तो आई हैव प्रिपेयर्ड अ पीपीटी फॉर दैट. आई विल बी शेयरिंग द पीपीटी विद यू एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट इन अ सीक्वेंस, ताकि आपके माइंड में कंप्लीट पिक्चर बन जाए दैट हाउ द ब्रिटिशर्स बिकेम सो मच पावरफुल इनटू द सब कॉन्टिनेंट. So, arrival of the Britishers into the subcontinent. Look, Britishers came into the subcontinent as the traders. अब जब भी कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करना चाहता है, या कोई भी कंपनी किसी दूसरे कंट्री में जाके ट्रेड करना चाहती है, तो उसको दो चीज़ें चाहिए होती हैं. एक तो उसको अपने होम कंट्री से रिकमेंडेशन चाहिए कि हाँ भाई, वी आर अलाउइंग यू to go to that particular country, to go to that particular area and do the trade. Secondly, they need approval from the country in which they are going to trade. तो दोनों कंट्री से, जिस कंट्री से ट्रेडर्स आ रहे हैं उस कंट्री की भी, और जिस कंट्री में ट्रेड होने वाली है उस कंट्री से भी लोगों, उनको ट्रेडर्स को परमिशन चाहिए. यही मैंने चीज़ पहली वाली जो पॉइंट है उसमें ऐड की है कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक्चुअली ईस्ट इंडिया में आना चाह रही थी, अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, फ्रॉम द ब्रिटेन, फ्रॉम द इंग्लैंड, उनको परमिशन चाहिए थी फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट येस यू पीपल कैन गो टू द दैट पर्टिकुलर एरिया एंड डू द ट्रेड. अब ब्रिटेन जो थे ना, दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू कम इन टू द सब कॉन्टिनेंट, कम इन टू दिस ईस्टर्न साइड, और यहाँ आके ट्रेड कर सकें. और 1600 में क्वीन एलिज़ाबेथ वन ने एक ग्रुप ऑफ पीपल को ये परमिशन दी कि ठीक है, आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटेन यू कैन गो टू दैट एरिया, दिस एरिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड सराउंडिंग एरियाज़, और यहाँ जाके ट्रेड कर सकते हो. इससे पहले भी ये लोग जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, मींस जो ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये कोशिश कर रही थी कि स्पाइस आइलैंड को अपने कब्ज़े में ले सके. स्पाइस आइलैंड वाज एक्चुअली इट्स द पार्ट ऑफ इंडोनेशिया. तो ये स्पाइस आइलैंड जो था ना, ये इसलिए इम्पोर्टेंट था कि यहाँ से स्पाइस की ट्रेड होती थी. लेकिन ब्रिटेन जो है ना, वो इसको हासिल नहीं कर सके क्योंकि डच ऑलरेडी वहाँ थे और उन्होंने कभी भी इनको कंट्रोल नहीं लेने दिया और उनको वहाँ से मार के भगा दिया. तो अब ब्रिटिशर्स जो थे उनके पास एक ही जगह बचती थी, और वो था ये इंडिया का पार्ट, सब कॉन्टिनेंट का पार्ट, जहाँ बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल मौजूद था, कॉटन मौजूद थी, स्पाइस मौजूद थे, और बहुत से रॉ मटेरियल के कंपोनेंट्स मौजूद थे जिससे वो ट्रेड करके बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते थे. तो ब्रिटिशर्स को क्वीन एलिज़ाबेथ वन ने, उस ग्रुप ऑफ पीपल को क्वीन एलिज़ाबेथ वन ने परमिशन दे दी इन 1600 कि येस यू कैन गो टू दैट सब कॉन्टिनेंट, यू कैन गो टू इंडिया एंड यू कैन गो एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटेन, और आप वहाँ से ट्रेड कर सकते हो. अब एक मसला तो हल हो गया. दूसरा प्रॉब्लम था यहाँ सब कॉन्टिनेंट से परमिशन लेना. तो सब कॉन्टिनेंट में पहली बार वो 1608 में आए सुरात के मुकाम पे, और फिर उसके कोई 4 साल के बाद दे गॉट द परमिशन टू एक्चुअली स्टार्ट देयर ट्रेड इन द रेन ऑफ जहांगीर. और जहांगीर का बेटा शाहजहां, जो बाद में शाहजहां कहलाया, वो एक्चुअली रूल कर रहा था, गुजरात का गवर्नर था, और वहाँ से इनको परमिशन मिल गई इन 1712 कि ठीक है भाई, आप ट्रेड कर सकते हो, आप कॉटन, स्पाइस, इन चीज़ों की ट्रेड कर सकते हो फ्रॉम इंग्लैंड टू सब कॉन्टिनेंट एंड सब कॉन्टिनेंट टू ब्रिटेन. तो ये वो फर्स्ट स्टेप था जिसमें दोनों तरफों से उनको परमिशन मिल गई, एंड दे एक्चुअली स्टार्ट द ट्रेड बिटवीन सब कॉन्टिनेंट एंड यूरोप. अगली स्लाइड पे चलते हैं. 1664 में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश किया बॉम्बे में. अब प्रॉब्लम क्या था, देखो, when they have came to subcontinent, so they were bound to obey the rules and the regulations of the subcontinent. They were bound to live here, they were bound to pay the tax
ٹو دا گورنمنٹ جتنی بھی ٹریڈ کریں اس کا پارٹ ان کو ان دا فارم آف ٹیکس گورنمنٹ کو پے کرنا تھا. اب کچھ عرصے تک وہ یہ کام کرتے رہے, ان کو کچھ پرمیشنز ملتی, کچھ وہ فار گرانٹیڈ لیتے سب کانٹیننٹ میں موجود مغل امپائر کو, اور اپنے ہیڈ کوارٹرز اور اپنی بیسز وہ یہاں اسٹرانگ کرتے رہے. 1690 میں انہوں نے ٹریڈ پوسٹ بنا لی کلکتہ میں. پھر انہوں نے جب ان کو یہ فیل ہوا کہ ان کی ٹریڈنگ پوسٹ کے لیے ان کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے, تو انہوں نے اپنی یہاں لوکل آرمی اسٹیبلش کر لی. انفارچونیٹلی دا مغل امپائر ڈڈ ناٹ بادر اباؤٹ اٹ. ان کو اسی وقت الارم ہو جانا چاہیے تھا دیٹ وائی دے آر ایکچولی میکنگ دیئر اون آرمی, وائی دا برٹن ہیز ٹو میک دا آرمی اینڈ دا مغل امپائر کین ناٹ پرووائڈ دم دا سیکورٹی. ان کو انہیں سیکورٹی پرووائڈ کرنی چاہیے تھی اور ان کو اپنی پرسنل آرمی ڈیولپ نہیں کرنے دینا چاہیے تھی. بٹ اینی ہاؤ بیکاز آف دا لیک آف انٹرسٹ آف دا مغل امپائر انہوں نے اپنی آرمی بھی یہاں سیٹ اپ کرنا شروع کر دی, انہوں نے ڈفرینٹ پوسٹ بنانا شروع کر دی. اور پھر ایک ایسا وقت آ گیا کہ دے اسٹارٹیڈ اسٹینڈنگ اگینسٹ دا آرڈرز, اگینسٹ دا ڈائریکشنز, اگینسٹ دا انسٹرکشنز آف دا مغل امپائر, جیسا کہ اورنگزیب کے دور میں ہوا 1686 میں, جب برٹن نے انکار کر دیا, ایسٹ انڈیا کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی نے انکار کر دیا دیٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو پے دا ٹیکس. تو اورنگزیب نے ان کے اگینسٹ وار کی, ان کو اس میں شکست دی اینڈ آسک دیم ٹو لیفٹ دیئر کنٹری. لیکن پھر بعد میں ان سے معاہدہ طے پا گیا ایک کانٹریکٹ کے مطابق, جس میں انہوں نے ایک ہیوی اماؤنٹ اورنگزیب کو سبمٹ بھی کی, اپولوجائز بھی کیا, اور یہ میک شور کیا دیٹ ان فیوچر اٹ ول ناٹ بی ریپیٹڈ اینڈ دے ول پے دا ٹیکس. تو انہوں نے ان کو الاؤ کر دیا کہ ہاں ٹھیک ہے, آپ اورنگزیب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ٹریڈ کر لو, آپ یہاں رہ سکتے ہو, بٹ کیپ اٹ ان یور مائنڈ دیٹ یو ہیو ٹو اوبے دا رولز اینڈ یو ہیو ٹو پے دا ٹیکس. تو اورنگزیب کے دور تک تو یہ پھر ٹیکس پے کرتے رہے, لیکن آفٹر دا ڈیتھ آف دا اورنگزیب اس کے بیٹوں کی وار آف سکسیشن اور وہ سارا جو پرابلم تھا اس کے دوران مغل امپائر کیونکہ خود ہی کنسولیڈیٹڈ نہیں تھی, خود ہی اسٹرانگ نہیں تھی, تو برٹن کو چانس مل گیا کہ وہ اپنی پاور کو زیادہ بڑھا لیں اور اپنی پاورز کو یوز کرتے ہوئے یہاں اپنا کنٹرول اور اسٹرانگ کر لیں. اب یہی ہوا. اس میں رابرٹ کلائیو جو ہے اس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی اسٹیبلشمنٹ میں یہاں, اور اس کے علاوہ یہاں اپنی امپائر کو اسپریڈ کرنے میں. رابرٹ کلائیو نے یہاں موجود فرینچ لوگوں کو, جو کچھ لوگ یہاں فرینچ لوگ ٹریڈ کر رہے تھے, ان کو شکست دی اور اپنا انفلوئنس یہاں قائم کرنا شروع کر دیا. پھر رابرٹ کلائیو نے بیٹل آف پلاسی میں سراج الدولہ کو شکست دی. دیٹ واز ویری امپورٹنٹ, جس کی وجہ سے پورا بنگال اس کے کنٹرول میں آ گیا. میں ابھی اس پہ پوری ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں, بیٹل آف پلاسی اور بیٹل آف بگزار میں, یہ ایک سیکوینس میں چلے گا انشاءاللہ. تو اب وہ پوائنٹ آ گیا تھا کہ اورنگزیب کی ڈیتھ کے بعد ڈکلائن آف دا مغل امپائر تھا, اور یہی ان کے لیے ایک اچھا موقع تھا کہ خود کو اسٹرانگ کر لیں. اسی دوران میں آپ نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں گے کہ بیٹل آف پلاسی ہوئی. بیٹل آف پلاسی واز ایکچولی یہ تقریباً 1757 کا واقعہ ہے. اس میں ہوا یہ کہ جو نواب آف بنگال تھا سراج الدولہ, اب اس کو ذرا اچھے طریقے سے پڑھیے گا بیٹل آف پلاسی کو, کیونکہ اس میں سے بھی کویسچن آتا ہے اباؤٹ دا بیٹل آف پلاسی, 4 مارک کا کویسچن آتا ہے. تو 1756 میں فرینچ پاور بھی ادھر موجود تھی, کچھ لوگ یہاں تھے جو ٹرائی کرتے رہتے تھے کہ کسی طرح سے برٹن کو یہاں سے باہر نکالا جا سکے تاکہ یہاں کی ٹریڈ پہ بھی ان کا قبضہ ہو سکے. اب فرینچ نے انکریج کیا سراج الدولہ کو, جو کہ بنگال کا نواب تھا, اس نے سراج الدولہ کو فرینچ نے انکریج کیا کہ آپ برٹشرز کی جو بیس ہے کلکتہ میں اس پہ حملہ کر دو. سراج الدولہ بیکاز ہی واز آلریڈی اپسیٹ فرام دا ایکسپینڈنگ پاور آف دا برٹن, تو اس نے ویسے ہی کیا, اس نے حملہ کیا اور جو پورا کلکتہ سٹی تھا اس کو اپنے قبضے میں لے لیا. لیکن پھر یہاں اگین رول آف دا رابرٹ کلائیو, اس نے اپنی فورسز کے ساتھ ادھر حملہ کیا, مینس کہ کلکتہ آیا اور آ کے اس نے یہاں شکست دی سراج الدولہ کی آرمی کو. اس بیٹل کو کہتے ہیں بیٹل آف پلاسی. اس بیٹل آف پلاسی میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی, اور یہاں سراج الدولہ کا اپنا ہی ایک یو کین سے ایک ٹرینڈ ملٹری سولجر تھا, ملٹری آفیسر تھا, جس کا نام تھا میر جعفر. وہ اصل میں کنسپائریسی اس کی تھی. اس نے رابرٹ کلائیو کے ساتھ مل کے
سراج الدولہ کو شکست دی بیٹل آف پلاسی میں، اور یہ میر جعفر جو تھا پھر اس کو ایز اے ریوارڈ ایسٹ انڈیا کمپنی نے نواب آف بنگال بنا دیا۔ تو یہ بیٹل آف پلاسی ہے 1757، رابرٹ کلائیو اگینسٹ سراج الدولہ، اور اس میں کنسپائریسی کی میر جعفر نے، جس کی وجہ سے میر جعفر کو نواب آف بنگال بنا دیا گیا، اور بنگال کا پورا کنٹرول بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے انڈر آ گیا۔ اب میر جعفر وہاں رول کر رہا تھا لیکن ساتھ ساتھ ٹیکس پے کر رہا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کو، اور انڈائریکٹلی دا کمپلیٹ بنگال واز ان دا کنٹرول آف ایسٹ انڈیا کمپنی ناؤ۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ میر جعفر کی ڈیتھ کے بعد اس کا بیٹا میر قاسم وہاں کا ایمپرر بن گیا بنگال کا۔ اب میر قاسم جو ہے وہ کچھ عرصہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو ٹیکس پے کرتا رہا، بٹ آفٹر ورڈ ہی فیل دیٹ ہی شوڈ گو اگینسٹ ایسٹ انڈیا کمپنی، تو اس نے اس وقت کے مغل ایمپرر شاہ عالم II کو اپنے ساتھ ملایا، اور ساتھ ہی ساتھ نواب آف اودھ کو اپنے ساتھ ملایا، اور ان کے اگینسٹ وار کی، برٹشرز کے اگینسٹ۔ ناؤ دس بیٹل آف بگزار از ویری امپورٹنٹ بیکاز ان دس بیٹل 3 مین فورسز آف دا سب کانٹیننٹ، میر قاسم، نواب آف اودھ اور مغل ایمپرر شاہ عالم II، these 3 forces combined together, joined their hand together against the Britishers and fight in the battle of بگزار۔ لیکن انفارچونیٹلی ان 3 فورسز کو کلیکٹیولی بھی ایسٹ انڈیا کمپنی نے شکست دے دی۔ تو یہاں سے ایکچولی ایک ٹرن ہوا ایسٹ انڈیا کمپنی کے اور برٹشرز کے کنٹرول کا انٹو دا سب کانٹیننٹ، کیونکہ بنگال اب پورے طریقے سے برٹن کے انڈر چلا گیا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے انڈر چلا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ بنگال جو ہے اس میں اور ساتھ ہی ساتھ یہ تینوں بڑی فورسز جو تھیں، ایون مغل ایمپرر شاہ عالم II اس کو بھی ڈیفیٹ ہو گئی ان دس وار۔ اب اس بیٹل آف بگزار میں ان تینوں پاورز کی شکست کے بعد بنگال میں بہت زیادہ برا حال کیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے، ہر طرح کی رشوت اور غریب لوگوں کے ساتھ زیادتی، چھوٹے فارمرز کو ان کا رائٹس نہ ملنا، بہت زیادہ ٹیکس کا امپوز کر دینا، یہ ساری چیزیں بہت عام تھی، جس کو بعد میں رابرٹ کلائیو نے بھی ایکسیپٹ کیا، اور بہت سے برٹن کے نیشنل اسمبلی کے ممبرز نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا، یعنی ان کے ممبر آف پارلیمنٹس نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں جو برا حال، جو برائبری، جو ایول ڈیڈز ہیز بین ڈن انٹو دا بنگال ڈیورنگ دس فیز، دیٹ ہیز ناٹ بین سین بفور دیٹ، وہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو یہ فیز تھا جس میں برٹشرز کو مینس کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک رائٹ مل گیا، اور انہوں نے بہت زیادہ ایکسپلائٹیشن کی انٹو دا بنگال ڈیورنگ دس فیز۔ جب یہ ساری چیزیں برٹن کو مینس کہ برٹش گورنمنٹ کے نالج میں آئیں تو پھر انہوں نے انٹرفیئر کیا، جو میں نے نیکسٹ پوائنٹ بھی بنایا، انوالومنٹ آف برٹن گورنمنٹ۔ یہ اصل میں بنگال میں بہت زیادہ کرپشن کے حالات کو دیکھ کے اور اس کی کمپلینس بار بار جب برٹن تک پہنچی، تب انہوں نے خود انوالومنٹ کی انٹو دا افیئرز آف دا سب کانٹیننٹ، ایسٹ انڈیا کمپنی کے رائٹس کو ختم کیا یہاں سے، اور ڈائریکٹلی خود انوالو ہو گئے انٹو دا میٹرز آف سب کانٹیننٹ۔ پھر انہوں نے ایک ایکٹ انٹروڈیوس کروایا، دا پٹس انڈیا ایکٹ 1784 میں۔ اب پٹس انڈیا ایکٹ کے مطابق انہوں نے ایک پراپر رولز ویز انٹروڈیوس کروائے جس کے تھرو سب کانٹیننٹ میں برٹن گورنمنٹ رول کرے گی۔ اس میں کیا تھا، انہوں نے ایک گورنر جنرل انٹروڈیوس کروایا جس کے پاس ساری اتھارٹی ہوگی ٹو رول انٹو دا سب کانٹیننٹ۔ پھر انہوں نے ہر ایک پروونس کے ڈفرینٹ گورنرز اپوائنٹ کیے۔ پھر انہوں نے پراپر آرمی کا سسٹم انٹروڈیوس کروایا، اس کا ایک کمانڈر ان چیف لگایا، اور اس کے علاوہ انہوں نے ڈفرینٹ ایڈمنسٹریٹو زونز بنا کے اس میں ایڈمنسٹریشن کے لیے ایک نیا سسٹم جو کہ آلریڈی برٹشرز کے اپنے کنٹری میں رائج تھا، جسے سول سروسز کا نظام کہتے ہیں، اس کو انٹروڈیوس کروایا۔ اب اس سول سروسز کے نظام کے تھرو لوگ برٹشرز جو تھے، ایجوکیٹڈ برٹشرز، وہ اپائنٹ ہوتے تھے انٹو دا سب کانٹیننٹ فار دا سیک آف لائک کنٹرولنگ دا آل دا میٹرز انٹو دا سب کانٹیننٹ۔ تو یہ اس طریقے سے انہوں نے پٹس انڈیا ایکٹ کے تھرو سب کانٹیننٹ میں اب اپنی پاور کو کنسولیڈیٹ کرنا اور یہاں کے افیئرز کو چلانا شروع کر دیا۔ اب یہ وہ ٹائم تھا جو 17 سینچری کا لاسٹ ٹائم تھا، اور یہ اس ٹائم پہ
برٹشرز اتنا کنٹرول لے چکے تھے کہ برٹشرز ڈکلیئر کرنے لگ گئے تھے کچھ پوائنٹس پہ کہ اب یہاں انگلش ڈومیننسی ہے انٹو دا سب کانٹیننٹ، مینس سب کانٹیننٹ اب تقریباً برٹشرز کے انڈر ہے. اور 18th سینچری کے جو پہلے والے کچھ ایئرس تھے اس میں انہوں نے 3 بیسز اپنی قائم کر لی تھی، ایک بمبے میں، ایک کلکتہ میں اور مدراس میں. مینس ان تینوں میجر سٹیز میں، اور اس کے علاوہ بہت سی ڈفرینٹ اسٹیٹس پہ انہوں نے اپنا قبضہ کر لیا تھا. اس کے بعد پھر برٹش گورنمنٹ نے جو ایکسپینشن کا کام تھا، اپنی پاور کو ایکسپینڈ کرنے کا، ٹریڈ تو وہ کر ہی رہے تھے، ٹریڈ کے تھرو ریونیو تو جنریٹ کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایکسپینشن بھی جاری رکھی، جس میں 1782 میں انہوں نے اپنا پہلا گورنر جنرل بھیجا جس کا نام تھا وارن ہیسٹنگ. یہ پہلا گورنر جنرل تھا اور اس نے آتے ہی سب سے بڑا کام یہ کیا کہ اس نے یہاں کی ایک بہت پاورفل کمیونٹی مراٹھاز کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیو اینی وار ود یو، اور ہم آپ کو بھی اپرچونیٹیز دیں گے، اور یو ول ڈیولپ یور سیلف اینڈ وی ول رول پیسفلی. تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ مراٹھاز جو کہ ایک ایمرجنگ پاور تھے انٹو دا سب کانٹیننٹ آفٹر مغل امپائر، کیونکہ مغل امپائر تو ڈکلائن کی طرف چلا گیا تھا، تو یہ مراٹھاز کو انہوں نے پہلے ہی ایگریمنٹ کے تھرو اپنے ساتھ کر لیا. پھر 1799 میں اسی گورنر جنرل نہیں، یہ سیکنڈ گورنر جنرل تھا ویلسلے، جس نے میسور میں ٹیپو سلطان کو کل کر دیا، اور پھر نواب آف اودھ کو ڈیفیٹ ہو گئی. پھر 1803 میں مغل ایمپرر شاہ عالم کو ڈیفیٹ ہو گئی، یہ وہی بیٹل آف بگزار اور بیٹل آف پلاسی میں. تو اس وجہ سے اس فیز کے دوران مینس کہ 1750 سے لے کر 1850 تک بیٹل آف پلاسی بھی ہو گئی، بیٹل آف بگزار بھی ہو گئی، ٹیپو سلطان کو بھی مار دیا گیا، اور مراٹھاز کے ساتھ کانٹریکٹ بھی ہو گیا. تو وہ ساری چیزیں انہی ایئرز میں 1750 سے 1850 تک ہوئیں. بنگال پورا کنٹرول میں آ گیا، پٹس انڈیا ایکٹ آ گیا، مینس کمپلیٹلی زیادہ تر افیئرز سب کانٹیننٹ کے برٹشرز کے ہاتھ میں چلے گئے. اس کے بعد ایک ہی پاور تھی ٹیٹو میر، جو کہ ایکچولی ایک فریڈم فائٹر تھا بنگالی. اس نے کوشش کی لاسٹ ٹرائی فرام فریڈم فائٹر کہ وہ برٹشرز کے اگینسٹ فائٹ کر سکے. وہ خود کو ایک کہہ سکتے ہیں مجاہد کہتا تھا. اس نے جہاد کا اعلان کیا اور اس کے ساتھ کچھ 15,000 فالوورز تھے جو اس کے ساتھ دے رہے تھے، اور وہ اکٹھے ہو کے ان کے اگینسٹ فائٹ کر رہے تھے. لیکن الٹیمیٹلی کیونکہ سب کانٹیننٹ میں اب برٹشرز بہت اسٹرانگ تھے تو انہوں نے الٹیمیٹلی اس کو بھی شکست دے دی، اور جو پراپر وارز کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا انٹو دا سب کانٹیننٹ. اب انہوں نے اپنی جو روٹس تھیں ان کو زیادہ اسٹرانگ کرنا اور اپنی امپائر کو زیادہ اسپریڈ کرنا شروع کیا. اب وہ ٹائم تھا جس میں برٹشرز جو ہیں وہ سب کانٹیننٹ کو اچھے طریقے سے اپنے کنٹرول میں لے چکے تھے. اس کے میکسیمم ایریاز جو مین ایریاز تھے وہ ان کے کنٹرول میں تھے. تو ان کو ایسا خیال آیا کہ وائی ناٹ افغانستان. تو انہوں نے افغانستان کی طرف اپنی ایکسپینشن کو شروع کیا اور افغانستان میں جا کے اپنا کنٹرول جمانے کی کوشش کی. اس کے لیے ان کو ضرورت تھی یہاں کے کسی فائٹر کی جو ان کا ساتھ دے سکے. تو انہوں نے سکھ رولر رنجیت سنگھ کو کہا کہ ہی شوڈ participate, he should join hand with British to اٹیک آن افغانستان اور وہاں کے ایریاز کو کنکر کرنا. لیکن رنجیت سنگھ کیونکہ اس کا پنجاب میں ایک ہولڈ تھا، وہ آلریڈی پنجاب میں اچھے طریقے سے اپنی حکومت چلا رہا تھا، تو اس نے اس سے انکار کر دیا. تو برٹشرز نے سوچا چلو ہمیں رنجیت سنگھ کی ضرورت نہیں، وی شوڈ گو آن ود آر اون پلانز، اور انہوں نے افغانستان پہ حملہ کر دیا. لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد افغانستان میں ایک فریڈم فائٹر کا ایک گروپ سامنے آیا جس نے برٹشرز کو بڑے برے طریقے سے وہاں سے ڈیفیٹ کر کے وہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا. تو برٹشرز جو کہ ایک اچھی خاصی پاور تھے انٹو دا سب کانٹیننٹ، ان کو الٹیمیٹلی افغانستان سے شکست ہوئی. اب یہ جو شکست تھی نا، اس کو یہ برٹن کے پرائیڈ کے اگینسٹ تھی، یہ برٹن کی پاور کے اگینسٹ تھی. برٹشرز دے ور فیلنگ ویری مچ ڈس اپوائنٹنگ اینڈ ڈس ریسپیکٹفل کہ وہ افغانستان میں موجود افغانی لوگوں کو شکست نہیں دے سکے. تو انہوں نے اس ہار کا بدلہ لینے کے لیے یہاں سب کانٹیننٹ میں سندھ کی طرف اپنی جو ہے نا سندھ کی طرف پروسیس شروع کیا. مینس دے تھاٹ دیٹ ایٹ لیسٹ دے شوڈ کنکر سندھ، تاکہ ایٹ لیسٹ کچھ تو دکھا سکیں، کچھ تو اپنی پاور شو کر سکیں کہ ہاں ہم نے کچھ کیا ہے. تو اس طرح انہوں نے ایک بہانہ ڈھونڈا. آلدو
سکھ جو سندھ کے امیرز تھے ان کے ساتھ ان کا آلریڈی ایک کانٹریکٹ چل رہا تھا، اور اس کانٹریکٹ کے مطابق، اس ایگریمنٹ کے مطابق دے ور ناٹ گوئنگ ٹو سے اینی تھنگ ٹو دا پیپل آف سندھ، کیونکہ دے ور آلریڈی پیئنگ ٹیکس ٹو دا پیپل ٹو برٹشرز. سندھ کے جو امیرز تھے وہ آلریڈی ان کو ٹیکس پے کر رہے تھے. تو ایز پر رول، ایز پر ایگریمنٹ دے ور ناٹ گوئنگ ٹو سے اینی تھنگ ٹو دیم. لیکن کیونکہ برٹشرز کو کسی نہ کسی طرح اپنی ڈیفیٹ کا بدلہ لینا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے ہی ایک جنرل چارلز کو پرووک کیا کہ تم امیر آف سندھ کو کسی طرح سے اس سائڈ پہ لاؤ کہ وہ برٹشرز پہ حملہ کریں. تو اس جنرل چارلز نے ایکچولی امیرز کو قائل کیا اور ان کو یو کین سے پرووک کیا کہ یو شوڈ اٹیک آن دا ریزیڈنسی آف برٹشرز. تو برٹشرز تو آلریڈی ایک بہانہ ڈھونڈ رہے تھے. جیسے ہی ان امیر آف سندھ نے اٹیک کیا آن ٹو دا برٹشر ریزیڈنسی، تو انہوں نے کاؤنٹر اٹیک میں ان کو شکست دی اور پورا سندھ اپنے قبضے میں لے لیا. تو اس طرح سندھ انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا. although it was against the agreement, but they played a trick and they defeated the people of Sindh اور اس کو اپنے قبضے میں لے لیا. اب اس کے بعد باری تھی پنجاب کی. پنجاب میں گورنمنٹ تھی رنجیت سنگھ کی. رنجیت سنگھ کے ساتھ ان کا آلریڈی پرپیچول فرینڈشپ کا ایک کانٹریکٹ چل رہا تھا جو 1809 میں ہوا تھا، اور جو برٹشرز تھے اس ایگریمنٹ کے مطابق ان پہ اٹیک نہیں کرنے والے تھے. تو 1839 میں جب رنجیت سنگھ کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد جو اس کے سکسیسرز تھے وہ بہت زیادہ خوش نہیں تھے برٹشرز کے ساتھ، تو انہوں نے خود ہی یہ جو کانٹریکٹ تھا نا یہ ختم کر دیا. تو وہ کانٹریکٹ ختم ہونے کی دیر تھی، برٹشرز کو ایک بہانہ مل گیا اور انہوں نے وار کی اگینسٹ سکس، جس کو بیٹل آف علی وال کہتے ہیں. یہ 1846 میں ہوئی، اور اس میں سب کانٹیننٹ میں موجود جو پنجاب کا جو علاقہ تھا وہاں بھی برٹشرز نے اپنا قبضہ جما لیا. اس کے بعد جموں کے بعد پھر انہوں نے لائک بیٹل آف علی وال کے بعد انہوں نے راجہ آف جموں کو، گلاب سنگھ کو، مختلف لوگوں کو جو بھی یہاں جو بھی یہاں حکومت کر رہے تھے ان سب کو آہستہ آہستہ شکست دی، کچھ کو اپنے ساتھ ملایا، اور اس طرح یہ پورا علاقہ پنجاب کا بھی ان کے کنٹرول میں آ گیا. اب ایک ایریا رہتا تھا وہ افغانستان، لائک نٹ دا پریزنٹ افغانستان، لیکن پرانا والا ایریا جو ایکچولی یہ نارتھ ویسٹ والی سائڈ پہ تھا سب کانٹیننٹ کے، وہ ایریا رہتا تھا جو برٹشرز کے کنٹرول میں نہیں تھا، اور اس کا بارڈر لگتا تھا افغانستان کے ساتھ. افغانستان سے یہ آلریڈی وار ہار چکے تھے، تو اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے اس ایریا پہ قبضہ کرنا ہے. تو انہوں نے ایک نئی ٹرک کھیلی. انہوں نے افغانستان کے لوگوں کے ساتھ، افغانستان کے جو رولرز تھے، جو وہاں کے یو کین سے امیر تھے، ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا جس کو سائنٹیفک بارڈر کہتے ہیں. انہوں نے ایک لائن کھینچ دی، ایک ایگریمنٹ کر لیا کہ بھئی کچھ ایریا سب کانٹیننٹ کا انہوں نے افغانستان کو دیا، اور ایک لائن ڈرا کروا دی جس کو ڈیورڈ لائن کہتے ہیں، جو آج بھی قائم ہے بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان. جو پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہے اس کو آج بھی ڈیورڈ لائن کہتے ہیں. یہ وہی ڈیورڈ لائن ہے جو ایکچولی برٹشرز نے ڈرا کروائی بٹوین سب کانٹیننٹ اینڈ افغانستان. اور یہ ڈیسائیڈ ہو گیا، یہ طے پا گیا کہ آج کے بعد یہ جو ٹیریٹری ہے اس میں آپ لوگ نہیں آؤ گے، مینز ان دا سب کانٹیننٹ، اور افغانستان والی جو ٹیریٹری ہے اس میں ہم نہیں آئیں گے. تو اس ایگریمنٹ کے تھرو انہوں نے ڈیورڈ لائن ڈرا کروائی اور افغانستان کے ساتھ بھی میٹرز کو ختم کر لیا، اور یہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر جو تھا اس کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا. تو اب اگر دیکھا جائے تو اب تک سارے کا سارا ایریا ان دا کنٹرول آف برٹشرز آ گیا تھا. سندھ کو انہوں نے کیپچر کر لیا، پنجاب کو انہوں نے کیپچر کر لیا، اور نارتھ ویسٹ کی طرف نارتھ ویسٹ فرنٹیئر ایریاز جو تھے ان پہ انہوں نے ڈیورڈ لائن ڈرا کروا کے ادھر سے بھی خود کو سیکیور کر لیا. اس کے علاوہ کچھ ایسی اسٹیٹس تھیں جہاں کچھ پرنسلی اسٹیٹس تھیں. پرنسلی اسٹیٹس وہ اسٹیٹس ہیں جو انڈیپینڈنٹ کام کر رہی تھی، چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس تھیں، اور وہاں خود ہی لائک دا رولر واز ایکچولی رولنگ اوور دیئر، اور وہی اس کا سارا کر رہے تھے، اور وہ کسی کے بھی انڈر نہیں تھی، نہ ہی مغل امپائر کے انڈر تھی، نہ ہی برٹشرز کے انڈر تھی. تو ان سٹیٹس کو اپنے قبضے میں لانے کے لیے برٹشرز نے ایک اور چال چلی، ایک اور سکیم لڑائی، اینڈ دیٹ واز دا ڈاکٹرائن آف لیبس. ڈاکٹرائن آف لیبس کا 4 مارک کا کویسچن بھی آتا ہے. یہ ان کا گورنر جنرل تھا ڈلہوزی، جس نے برٹشرز کے کنٹرول کو بڑھانے کے لیے، اپنی امپائر کو اور زیادہ ایکسپینڈ کرنے کے لیے یہ سکیم سامنے لائی، یہ پالیسی انٹروڈیوس کروائی
اس کو دکھانے کے لیے انہوں نے کچھ اور بیان کیا. آئی ول ایکسپلین دیٹ کہ ڈاکٹرائن آف لیبس تھی کیا. انہوں نے کہا جی بیکاز آف وین اینی آف دا ایمپرر اینی آف دا نواب ڈائیڈ, اس کے جو سکسیسرز ہیں وہ وار آف سکسیشن کرتے ہیں, جس کے بعد کوئی نہ کوئی رولر جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے اس اسٹیٹ کے لیے. اب یہ وار آف سکسیشن میں بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے, بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے, لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. سو اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. ہم لوگوں کو ایسی اسٹریٹجی لگانی چاہیے جس سے وار آف سکسیشن نہ ہو. انہوں نے کہا جی آج کے بعد کوئی بھی وار آف سکسیشن نہیں ہوگی. اگر کوئی نواب, اگر کوئی رولر, اگر کوئی ایمپرر اپنے کسی پرنس کو ان ہیز اون لائف اپوائنٹ کر جاتا ہے ایز دا نیکسٹ رولر, تو وہ اس کا رولر ہوگا. ادروائز وہ لینڈ, وہ ٹیریٹری ول بی ان دا کنٹرول آف دا برٹشرز. یا اگر وہ بندہ جس کو وہ اپوائنٹ کر کے جاتا ہے وہ کیپیبل نہیں ہے, تو یہ دو کلازز انہوں نے رکھ کے ڈاکٹرائن آف لیبس انٹروڈیوس کروا دی. اب ڈاکٹرائن آف لیبس کے بعد ہوا کیا کہ برٹشرز نے آہستہ آہستہ ساری جگہیں جو تھیں وہ اپنے قبضے میں لینا شروع کر دیں. جس جگہ بھی کوئی رولر کسی کی ڈیتھ ہوتی تو وہ جگہ جو ہے وہ برٹشرز اپنے کنٹرول میں لے لیتے. جیسے نواب آف اودھ کی بات کا کیس دیکھ لیں. نواب اودھ جب 1856 میں نواب آف اودھ جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہوئی تو وہ اپنی لیگل جو رائٹنگز تھی وہ چھوڑ کے گیا تھا کہ ہو از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ رولر. لیکن انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ کیونکہ نواب آف اودھ جو ہے وہ اپنی رعایا کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, فار ہز اون پیپل ہی از ناٹ گڈ انف, he was not kind to them, so we should not act upon his writings. He's higher, we are going to take the control of the whole area, whole territory. تو اس طرح ان ایونٹ سے یہ چیز پروو ہوئی کہ یہ جو سارا ڈاکٹرائن آف لیبس کی جو پالیسی لانے کا جو پرپس تھا وہ ایکچولی وار آف سکسیشن کو روکنا نہیں بلکہ اپنی ٹیریٹری کو ایکسپینڈ کرنا تھا. اس کے علاوہ وہ ایک اور جگہ تھی ناگپور, جہاں پراپرلی ہائر کے بعد ایک اپائنٹمنٹ ہونی تھی آف دا رولر, لیکن انہوں نے اس کو بھی اپنے انڈر لے لیا یہ کہہ کے کہ جی دیر از نو پالیسی یا دیر از نو ہائر فار دیٹ. تو وہ ایکچوئل پرپز پھر ان کا سامنے آیا کہ ایکچولی they were not the purpose of the doctrine of lapse was not to stop the war of succession but to include more and more areas into their own empire. تو اس طرح سے ڈاکٹرائن آف لیبس کے تھرو بھی انہوں نے بہت سے ایریاز کو اپنے قبضے میں لیا اور ان کی جو پاور تھی دیٹ واز انکریزنگ ڈے بائی ڈے. یہ اصل میں پوری سٹوری تھی کہ برٹشرز آئے کیسے ایز اے ٹریڈرز, پھر ان کو یہاں اسٹرینتھ کیسے ملی, پھر وہ اسٹرینتھ لینے کے بعد یہاں انہوں نے پاور اپنی گین کرنے کے بعد مختلف ایریاز کو اپنے انڈر کیسے لیا, کون کون سی بیٹلز جیتیں. کچھ جنرل ریزنز بھی ہیں جو ایکچولی برٹن کے یہاں کنٹرول کو کنسولیڈیٹ کرنے یا یہاں اپنی امپائر کو بنانے میں ایکچولی جنہوں نے رول پلے کیا. اس میں ایک تھا ویکنیس آف انڈیا. دیکھو ویکنیس آف انڈیا مینس دا ویکنیس آف دا مغل امپائر. مغل امپائر آلریڈی ڈکلائن کی طرف جا رہی تھی. دا ٹائم ایٹ وچ دے ہیو کیم ٹو دا سب کانٹیننٹ دیٹ واز اے ڈفرنٹ ٹائم, اور یہی وجہ ہے کہ جیسے میں پہلے بتا رہا تھا اپ ٹو دا ڈیتھ آف اورنگزیب دے ور ویری مچ کنٹرولڈ, دے ور پیئنگ دا ٹیکس. لیکن اورنگزیب کی ڈیتھ کے بعد جیسے ہی پرابلم شروع ہوئی ان مغل امپائر تو وہ ان کو برٹشرز کو ایک بڑا اچھا پوائنٹ مل گیا. اس کے علاوہ ایک اور بھی ریزن تھی کہ جو مغلس تھے نا, مغلس کے علاوہ جو یہاں کے بڑے لینڈ لارڈس تھے وہ بھی برٹشرز کے ساتھ تھے, بیکاز دے ور میکنگ ریونیو. ان کو پیسہ مل رہا تھا, ان کی چیزیں یہاں سے جا رہی تھیں, دے ور سیلنگ دا پروڈکٹس ٹو دا برٹن. تو برٹن کو بھی فائدہ ہو رہا تھا, لینڈ لارڈ کو بھی فائدہ ہو رہا تھا, لیکن اوور آل اسٹیٹ کو پرابلم تھا. It was not getting the revenue and the poor people were not getting anything. تو یہ پرابلمس چل رہے تھے. تو یہ ویکنیسز آف انڈیا جو تھی نا وہ ایکچولی ایک ریزن بنی آف دا برٹن رول انٹو دا سب کانٹیننٹ. اس کے علاوہ جب برٹن نے اپنی آرمی کنسولیڈیٹ کر لی, یہاں ان کو الاؤ کیا آرمی بنانے کا, انہوں نے آرمی بنا لی, تو وہ آرمی جو تھی دیٹ واز ناؤ پروٹیکٹنگ دا انڈین پیپل ایز ویل. یہاں کا کوئی نواب جس کو جو پرنسلی اسٹیٹس تھی, کسی بھی پرنسلی اسٹیٹ کے اگر نواب کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ کوئی دوسری اسٹیٹ اس پہ حملہ کر سکتی ہے, تو وہ خود کو
برٹن پروٹیکشن میں دے دیتا تھا. برٹش پروٹیکشن میں دینے سے مراد یہ ہے دیٹ دے ور گوئنگ ٹو ہیو این ایگریمنٹ ود دا برٹن پیپل کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ٹیکس پے کرتے رہیں گے فار دا سیک آف یور ملٹری ایکسپینس, آپ اس کے بدلے میں ہمیں پروٹیکشن دو. تو برٹن ان کو پروٹیکشن دیتے تھے, وہ ان کو ٹیکس پے کرتے تھے. تو اس طرح برٹن کی پاور اور بڑھتی گئی اور یہاں کے جو لوگ تھے وہ ویک سے ویک ہوتے رہے. اس کے علاوہ اسٹرینتھ آف دا برٹشرز ہیں, آبویسلی دے ہیو کیم فرام اے ایریا وچ واز اے ڈیولپڈ ون. وہ برٹش جو تھے وہ اکوپڈ تھے ود دا ایڈوانس وار ٹیکٹکس, دے ور اکوپڈ ود دا ٹیکنالوجی, دے ور ہیونگ اے لاٹ آف نالج اباؤٹ ڈفرینٹ فیلڈس. تو انہوں نے اپنی ان چیزوں کو اور وہ پیسہ جو انہوں نے یہاں سے بنایا تھا اس کو یوٹیلائز کر کے اتنی اسٹرینتھ گین کر لی کہ پھر برٹشرز کے اگینسٹ سب کانٹیننٹ میں کسی بھی پاور کا سٹینڈ کرنا پاسبل نہیں تھا. اچھا, اب وہ وقت آ گیا تھا کہ برٹشرز نے یہاں اپنا کنٹرول بنا لیا تھا, دے ور دا پاور ناؤ. تو چاہیے یہ تھا کہ کیونکہ برٹشرز یہاں اپنا کنٹرول بنا چکے ہیں اور پورا رول کر رہے ہیں, تو برٹشرز کو چاہیے تھا یہاں کے لوگوں کے لیے کا بھی خیال کرتے, یہاں سے پروفٹ تو بناتے بٹ دے شوڈ تھنک اباؤٹ دا پیپل آف سب کانٹیننٹ ایز ویل. لیکن ایسا ہوا نہیں. ہر طرف just they were getting more and more revenue, they were draining the wealth from the subcontinent and they were providing the facility to the British peoples. جو بھی یہاں تھے وہ لوگ امیر سے امیر ہوتے جا رہے تھے, یہاں سے ریونیو وہ واپس برٹشرز کو بھیج رہے تھے, لائک برٹن میں بھیج رہے تھے, وہ امیر ہوتے جا رہے تھے اور یہاں کے لوگوں کی حالت زار جو تھی وہ دن بدن بگڑتی جا رہی تھی. مینس they were not getting anything and the Britain was getting stronger and stronger day by day. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا کنٹرول بڑھایا, یہاں انگلش کو ریپلیس کر دیا پرشین لینگویج سے. یہاں انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ ٹھیک ہے اب انگلش لینگویج بھی چلے گی ایز اے موڈ آف ایجوکیشن, وہ انگلش ایجوکیشن کو پروموٹ کر دیا. پھر یہاں انہوں نے کرسچن مشنریز بنا دی کہ جی یہاں جو لوگ کرسچن آ رہے ہیں ایڈمنسٹریشنس کو سنبھالنے کے لیے, ان کے بچوں کے لیے یہاں مدارس ہونے چاہیے کرسچینٹی کے, تو وہ کرسچن مشنریز بھی ڈیولپ کر دیں. اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ بڑی ہی بدسلوکی کا رویہ رکھا. مینس دے ور ناٹ ٹریٹنگ گڈ ٹو دا پیپل آف دا سب کانٹیننٹ, جو پھر الٹیمیٹلی گیا ٹورڈز دا وار آف انڈیپینڈنس 1857. تو 1857 تک وٹ ایور دے ہیو ڈن, وہ آہستہ آہستہ ان دا برین, ان دا مائنڈ, ان دا ہارٹ آف دا انڈین پیپل, ہندو مسلم سکھ, وہ چیز ڈیولپ ہوتی رہی اور پھر وہ ایک بار ہی سامنے آئی ان دا فارم آف وار آف انڈیپینڈنس, جو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ہوگا. تو اوکے, سو دس واز آل اباؤٹ دا ارائیول آف دا برٹشرز ان ٹو دا سب کانٹیننٹ. آئی ہوپ دا تھنگز آر کلیئر ٹو یو. یہ پورا سیکوینس یاد رکھنا ہے, کس طرح برٹشرز آئے, انہوں نے کیسے اپنا کنٹرول کنسولیڈیٹ کیا ان ٹو دا سب کانٹیننٹ, اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا, یہاں سے پروفٹ جنریٹ کیا, پھر ساری بیٹلز. دیکھو اس میں بہت سے 4 مارک کویسچن 7 مارک کویسچن آتے ہیں, جیسے بیٹل آف بگزار کا, بیٹل آف پلاسی کا, جیسے ڈاکٹرائن آف لیبس کا, جیسے ٹیٹو میر کا. تو یہ سارے ٹاپکس آپ نے بڑی ڈیٹیل میں پڑھنے ہیں اور ان کو یاد رکھنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو, پلیز فیل فری ٹو کم ٹو می, پلیز فیل فری ٹو رائٹ ڈاؤن یور کمنٹس آن دا ویڈیو سو دیٹ وی کین آنسر دا کویسچنز اور آپ لوگوں کی پریپریشن اچھی ہو سکے. ہاں, جو پی پی ٹی آئی ہیو یوزڈ, اف یو نیڈ اینی ون آف یو نیڈ دیٹ پی پی ٹی, آبویسلی یو ول نیڈ دیٹ, کیونکہ وہ ساتھ سنتے رہو گے اور پی پی ٹی دیکھو گے, دین یو ول کم ٹو نو اباؤٹ دا ڈفرینٹ اباؤٹ دا سیکوینس, اور وہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گے. تو پی پی ٹی یو کین آسک می, یو کین سینڈ می میسیج, آئی ول بی پرووائڈنگ یو وین ایور یو وانٹ. سو in that way you can be prepared with this topic. I hope the topic will be clear to you and it will be very useful for you as well. Inshallah, see you soon in the next video. Take care. Allah Hafiz.